अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में इंसान बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ करता है जिसके बारे में शायद उसको अदराक नहीं होता, समझ नहीं पाता, और हो सकता है एज़ वी ग्रो अप, जिस तरह हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, मैच्योरिटी आती है, हमें अपने गुज़िश्ता रवैये और गुज़िश्ता एक्सपीरियंसेस पे नदामत भी होती है। लेकिन अल्लाह ताला यकीनन जिस तरह हमारे लिए बिल्कुल अयां करके बातें बताई गई हैं कि एक तरफ हमारे हुकूकुल अल्लाह हैं और दूसरी तरफ हुकूकुल इबाद। हुकूकुल अल्लाह में अल्लाह ताला की इबादत, उसकी वहदानियत पे यकीन, उसके कहे हुए अहकामात को जो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए हैं उसको हमने फ़ॉलो करना है। लेकिन साथ ही साथ हुकूकुल इबाद, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही खूबसूरत रिश्तों के साथ इस दुनिया में भेजा है। कई ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, हमारे महरम रिश्ते हैं, लेकिन फिर कई रिश्ते हम खुद बनाते हैं। यानी ख़ास तौर पे जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ का पास पड़ोस हमारे साथ जुड़ जाता है। जिस जगह हम काम करते हैं, जो असातिज़ा हमें एक हर्फ भी पढ़ना सिखाते हैं, उनके साथ हमारी एक रूहानी वाबस्तगी है। जब जब हम उनके सिखाए हुए उलूम से फ़ायदा उठाते हैं, ये उनके नामाए अमाल में इनको एज़ नेकियों के तौर पे शुमार किया जाता है। लेकिन फिर अहम ये है कि जहाँ हमारे हुकूक हैं, दूसरी तरफ हम उसको बैलेंस आउट करें अपने फ़राइज़ की अदायगी के साथ। अगर हमने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया है, कुछ ज़्यादती की है, या हालात ने हमें उसके साथ इंसाफ़ करने का मौका नहीं दिया, तो यकीनन रमज़ान मुबारक में जब हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं तो ये बड़ा क्लैरिटी से कह दिया गया है कि हुकूकुल अल्लाह, जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं, वो बेशक अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाने वाला है। अगर हमसे कहीं कोई कोताही हुई है तो हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इंसानों की बात आती है, जहाँ दूसरे लोगों की बात आती है, अगर आपने किसी को ज़बान से, हाथ से या किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाया है, किसी का दिल दुखाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जब तक वो इंसान तुम्हें माफ़ नहीं कर देता, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती। तो इस्तग़फ़ार के इस महीने में जहाँ हम अपने कोताहियों पे नादिम हैं, एक रेज़ोल्यूशन कर रहे हैं, एक अहद वफ़ा कर रहे हैं कि दोबारा इन आदतों को नहीं दोहराएंगे, वहीं अगर हमसे किसी की हक़ तलफ़ी हुई है तो यकीनन उससे जाके माफ़ी तलाफ़ी करना, उन रॉन्ग्स को राइट करना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। आइए, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे रॉन्ग्स कम और राइट ही राइट ज़्यादा होता है, दैट इज़ आवर किचन। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। देखो कितनी तेज़ी से हमें लगता था कि पूरा महीने का साथ है, रेसिपीज़ होंगी। शुरू में हम जब भी प्लानिंग करते हैं ना तो एक अपहिल टास्क लगता है कि जी रोज़ाना कैसे हो पाएगा, हम वक्त पे कर पाएंगे, कुरतुलैन और मैं कपड़े कैसे होने चाहिए। यानी आपको बड़ी शैलो सी बात लग रही होगी, लेकिन क्योंकि ट्रांसमिशन है और यकायक सोचिए कि रोज़े की हालत में हैं हम, 30 रोज़ों के लिए कपड़ों की तैयारी भी करनी है, रेसिपीज़ की तैयारी भी करनी है, इसका एक एक इंग्रेडिएंट भी मौजूद होना चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा जा रहा है जी। और पहली दफ़ा है ना कि तुम ऑन स्क्रीन कुकिंग कर रही हो? नहीं, ऑन स्क्रीन तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ट्रांसमिशन जो है, रमज़ान ट्रांसमिशन, वो फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। अच्छा, वैसे आपस की बात है, जितने शेफ़ अगर हमारे शो में आए उन्होंने कहा कि काफ़ी रिलैक्स्ड है हमारा किचन। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एक क्रेडिट हमारे ट्रांसमिशन के डिज़ाइनर्स को जाता है कि हबड़ दबड़ नहीं होती, और दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी शेफ़ को जाता है जो बड़े सुकून से काम करती हैं, बड़ी तेज़ी से रेसिपीज़ बना लेती हैं। शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पूरा छठा रमज़ान है। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ शेफ्स कम इन। फिर हम रमज़ान की ट्रांसमिशन करते हैं, बाकी जगह भी देखते हैं। तो माशाल्लाह, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर स्किल इज़ पार एक्सेलेंस। थैंक यू सो मच। मुझे बताओ आज क्या बना रही हो? आज बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं। आज जो हम बना रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप कह रही थी पकौड़े पकौड़े पकौड़े। तो वैसे तो मैंने बड़ी अपने आप पे जो ना पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन अब निस्फ से ज़्यादा रमज़ान गुज़र चुका है, अब दिल चाह रहा है थोड़ा बहुत तो इंडल्ज खाना चाहिए जी। तो आज हम बड़े डिफरेंट चिकन चाइनीज़ पकौड़े बना रहे हैं। ओके जी, उसके लिए ये वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। और जो दूसरी रेसिपी है, हम दूसरी रेसिपी में जो यूज़ करेंगे वो ऑलपर्स की क्रीम होगी। ऑलपर्स की क्रीम के साथ हम बना रहे हैं क्रीमी चीज़ पास्ता। क्या बात है, ये वो वाइट सॉस वाला होगा? जी बिल्कुल, बड़ा डिफरेंट बनने वाला है। और सबसे मज़े का टेस्ट इसलिए देगा क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे ऑलपर्स की क्रीम, बहुत रिच फ्लेवर देगा। और जब हम इसमें चीज़ भी डालेंगे ऑलपर्स की तो बड़ी ही मज़ा आ जाएगा और आपके बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। वैसे तुम्हें एक बात बताओ, मैं गर्मा गर्म जो पाइपिंग हॉट पास्ता होता है वो सबको पसंद है, लेकिन क्या तुम्हें पता है जो बच जाता है और फ्रिज में लेफ्ट ओवर होता है ना, जो उसको याद रात 10 बजे आती है, जो आपको सोने नहीं देता, ठंडा वाला पास्ता, मुझे तो वो भी पसंद है। मुझे भी पसंद है, वो बहुत मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे उसमें जो पास्ता और चीज़ के फ्लेवर्स आ रहे होते हैं, मैं लोगों का रोज़ा ख़राब कर रही हूँ सारी बातें। अच्छा मुझे बताओ, ये चाइनीज़ पकौड़े में क्या फ़र्क है? इसमें बेसन तो इस्तेमाल कर रही हो ना? इसमें बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें जो वेजीज़ हैं वो
कैप्सिकम यूज़ हो रही है, कैरेट यूज़ हो रही है, कैबेज यूज़ हो रही है, अनियन यूज़ हो रही है, स्प्रिंग अनियन भी है वो भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा इसमें चिली सॉस जाएगी और सोया सॉस और चिकन पाउडर जाएगा, और उसके साथ हम इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे। अच्छा, वैसे कुछ रोज़ कबल इन्होंने एक इनोवेशन की थी, ज़रा सी आप अपने अपनी मर्ज़ी की एडिशन ज़रूर किया कीजिए, इससे एक तो आप ख़ुद भी ज़रा चाको चौबंद रहते हैं, दिमाग को एक्सरसाइज करते रहते हैं, और रिजल्ट्स हो सकता है कभी कभार बड़े ज़बरदस्त हो जाए। मैंने तुम्हें बताना था कुरत, तुमने जो खीर के अंदर जामे शीरी का एडिशन किया था ना, वो बड़ा हिट था, क्योंकि रात को मैं एकदम ना मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी और बॉइल्ड राइस पड़े हुए थे। मैंने कहा यार इसके साथ ना एक झटपट वाली खीर खुद बना ली जाए, एंड देन आई रिमेंबर्ड योर ट्रिक, और मैंने उसमें थोड़ा सा जामे शीरी भी डाला, बड़े मज़े की बनी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी इनोवेशन कर लेना चाहिए। अच्छा, लोग समझते हैं कि जो है जामे शीरी को हम खाली पानी में घोला या मिल्क में घोला तो बन गया, नहीं, आप इससे बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैंने आपको कोकोनट बॉल सिखाई थी, जामे शीरी की खीर सिखाई है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट सिखाया, तो आप डिफरेंट रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें। एब्सोल्युटली, ये हमारा अपना सिरप है भाई, जिसके अंदर एक आपको एक रिवायती अंदाज भी मिलेगा, ख़ास तौर पे अगर आप इसको इनोवेट करके कुछ इसको डिफरेंट ओरिएंटल टाइप की या कॉन्टिनेंटल टाइप की अगर कोई डिश बनाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सो गुरत, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रेसिपीज़। हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे पास और सेगमेंट्स भी हैं, मेहमान भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि अभी तक के रमज़ान में उनकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है। कई दफ़ा हम कहते हैं ना, ख़ास तौर पर जैसे न्यू ईयर आता है, हम रिजॉल्व कर रहे हैं जी कि नई आदतें अपनाएंगे, अच्छी आदतें अपनाएंगे, बुरी आदतों को छोड़ देंगे, तो अब तक क्या तब्दीली लोग अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, और यकीनन आज की गुफ्तगू का आगाज़ जो सोशल इशू हमने जिसको लेकर चले हैं वो हुकूकुल इबाद है। यानी अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है, आपको साहिब सरवत बनाया है, तो यकीनन इसमें उनका भी हिस्सा है जो अंडर सर्व्ड कम्यूनिटीज़ हैं, और आप किस हद तक आगे बढ़कर उनकी मदद करते हैं, दरअसल आप ज़रिया बन रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए, और ये आपके अपने माल को भी बरकत उसमें डालता है, उसको पाक कर देता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ज़बरदस्त इदारे से कराएंगे जो सालाना तकरीबन 15 लाख लोग इनकी खिदमात से मुस्तफ़ीद होते हैं। एक बड़े वाइड रेंज ऑफ सोशल सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, समाजी खिदमत खल्क कर रहे हैं, जिसके अंदर यकीनन इन्होंने यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त रिसोर्सफुल ऑर्फनेज बनाया हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कई ऐसे ख़ानदान होते हैं जो अपने बच्चों की बीमारियों की निगहदाश्त नहीं करवा सकते, उनको ट्रीटमेंट्स नहीं दिलवा सकते, जिसमें यकीनन थैलेसीमिया पेशेंट्स शामिल हैं, बच्चे जो क्लेफ्ट लिप के साथ यानी जो कटा हुआ होंठ के साथ बच्चे पैदा होते हैं, जो उनकी आने वाली ज़िंदगी पे बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है, उनके खाने की, उनकी सांस लेने की नालियों में तकलीफ़ उनके लिए बर्पा कर सकता है, उनके भी मुफ्त सर्जरीज़ कराई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की, और इसके रूह रवां आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक अब्दुल गफ़्फ़ार सईदी साहब, प्रेसिडेंट है अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जी, बहुत शुक्रिया। और आप ही के साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर फरहाना ओवैस साहिबा। ये जो तासुर हम अक्सर बात किस पे करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हुकूक तो इंसान पे माफ़ कर देगा, उसके लिए हम इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये दूसरा अशरा है, इस्तग़फ़ार का अशरा है, तो हुकूकुल इबाद कि अगर हमसे किसी से ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो कैसे बढ़कर उनकी मदद कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम फरहाना आपस से रहनुमाई लेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। गफ़्फ़ार साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसके ऊपर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ख़ास फोकस किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह 1983 से इस साल 40 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए, और हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब की सरपरस्ती में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी के मराकज़ मौजूद हैं, यूनिट मौजूद हैं। कराची इसका हेड ऑफ़िस है, गुलशन इकबाल में अल-मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर उसी में हेड ऑफ़िस है, उसमें 150 बेड का हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे 7 हॉस्पिटल और हैं, जिसमें 4 कराची में हैं, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन, कोरंगी और मलीर खोखरा पार में। वो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहूलत से मुतालिक जितनी भी सहूलियात हैं वहाँ दी जाती हैं। ख़ासतौर पे गुलशन इकबाल में हमारे ज़्यादा सहूलतें हैं, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र आपको कर देता हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि क्या क्या सर्विसेज अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर हमारे तकरीबन 250 से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया के रजिस्टर हैं।
उन बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री में किया जाता है, सही। और वो ब्लड भी उनके वालिदैन को इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी अपनी पूरी टीम मौजूद है, और वो ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं और नौजवान बच्चों से अपील करते हैं, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। उन बच्चों के लिए खून का अतिया मिलता है, वो खून लेके आते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। टेस्ट करने के बाद जिस बच्चे को मालूम है कि शेड्यूल बना हुआ है, वो बच्चे 2, 5, 10 की बुनियाद पर डेली आते हैं, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उन्हीं बच्चों में बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, तिल्ली बढ़ जाती है, उसका इलाज करते हैं। आयरन जिस्म में बढ़ जाता है, उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। वो बच्चे किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने हॉस्पिटल मौजूद हैं, उनको वहाँ दाखिल करके उनका इलाज किया जाता है। यहीं तक नहीं, बल्कि इनके वालिदैन जो बहुत सारे गरीब होते हैं, पूरे साल भर इसी तगोदो लगे रहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम उनके लिए भी सहूलतें फराहम करते हैं, उनको बीमारी में उनकी माली इमदाद भी करते हैं, उनकी कफालत भी करते हैं। इसी तरह से हमारे अल-मुस्तवा सोसाइटी में तमाम किस्म के कंसल्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। गफ्फार साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि हाल ही में गुज़िश्ता 2 बरसों में हमने देखा कि महंगाई की शिद्दत में कई गुना इजाफा हुआ है। तो एक जो डेली बेसिस पे अर्न करने वाले लोग हैं, या जैसे आपने कहा जो अंडर सर्व्ड हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, कितनी तब्दीली आई है उनकी ज़िंदगी में, उनके रहन सहन में? क्या आप अपने सर्विसेज पे दबाव को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अद्वियात से लेके ट्रीटमेंट तक हर चीज़ ज़्यादा महंगी होती जा रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें इस वक्त तो हमारा इदारा क्या, बाकी इदारे भी बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। एक तो मुल्की हालात, टैक्सेस हैं, बिल हैं, और जो पिछले दिनों कोरोना की वजह से और सैलाब ज़दगान की वजह से बहुत सारे कारोबारी मुतासिर हुए। तो इस वक्त तो गरीब तो बेचारा गरीब है ही, लेकिन जो वाइट कॉलर है, मुतवसत तबके के लोग इतने परेशानी में हैं कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनके रहन सहन को देखेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन वो इलाज कराने की भी काबिल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्डन आता है, लेकिन इसको हमारे मावनीन जितने भी उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद करते हैं, किसी को वापस नहीं करते हैं। से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जितने देखने वाले हैं, ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेजिंग काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन इनमें इस वक्त जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेज़ी में डोनर फटीग आ रहा है। जो देने वाला हाथ भी है, उसके पास कई इदारे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे उन्होंने मदद करनी है, इमदाद करनी है, तो वो पूल सुकरता चला जा रहा है। जहाँ ये पैसे खर्च किए जाते हैं वो चीज़ें ज़्यादा महंगी हो गई हैं। महंगाई के हवाले से यकीनन यहाँ पर फरहाना आपा आपसे बात करना चाहूँगी। मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में रमज़ान के महीने में सेल्स लग जाती हैं, चीज़ों को सस्ता किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ पे चीज़ें मज़ीद महंगी होती हैं। ऐसे ज़बरदस्त इदारे भी हैं, कुछ लोग बचत बाज़ार की भी बात करते हैं, हुकूमत की तरफ से भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, लेकिन आप क्या तनासुब देखती हैं? आपको लगता है कि अभी मुनाफा खोर तबका उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उसमें खुदाए खौफ की, उसमें हुकूकुल इबाद की कोई रमक नज़र नहीं आती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और ये जो हम कहते हैं ना कि रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना आ गया है, और हमारी इसमें सोच होती है कि रहमतों और बरकतों का महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट लो। लेकिन एक ऐसा तबका है कि जो कहता है मौसम आ गया है लूटने का, तो वो फिर वो तबका है जो मुनाफा खोरों का तबका है, और उनकी कोशिश ये होती है कि लोग इस वक्त मजबूर हैं कि उन्होंने खाना भी अपनी कोशिश से अच्छा खाना है, सहर और इफ्तार के लिए उन्होंने लिबास भी लेना है, ताकि हम अच्छी तरह से इबादत में अपना उस लिबास को इस्तेमाल कर सकें, या ईद के लिए कम से कम बच्चों के लिए ले सकें। तो वो कहते हैं जहाँ पर ये शख्स मजबूर हो रहा है वहीं पर इसको लूट लो। तो गोया ये भी एक जुल्म की किस्म है। इसको मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि ये जुल्म है कि आप जहाँ पर रियायत दे सकते हो और रियायत ना दें, तो ये आप गोया जुल्म कर रहे हैं दूसरे के आप क्या कहेंगे फरहाना आपा? हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट रेट सेट करती है, सस्ती चीज़ें करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि दुकानदार, मिडल मैन, पीछे से महंगा आगे से महंगा कहने वाले लोग, वो उस कीमत पे लोगों तक पहुँचते नहीं देते। यहाँ पे ज़िम्मेदार कौन हुआ? रियासत, हुकूमत, या फिर वो तबका? और अल्लाह ताला की बारगाह में अगर हम कहें कि फिर इंसाफ कैसे होगा, वो शख्स किसकी तरफ देखिए, हम जब ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर हमें ये भी तो कहा गया ना कि जो रूल्स और रेगुलेशन हमें दीन ने बताए हैं, या जिस रियासत में या जिस भी सरबराहान के साथ हम रह रहे हैं, उन्होंने जो रूल्स बताए हैं उसको हमने फॉलो करना है। ये भी हमारा दीन ही बता रहा है ना हमें। तो जब हम वो रूल्स जो हमें बता दिए गए कि ये रेट है और इससे ऊपर नहीं जाना, अब ज़ाहिर है हर वक्त तो गवर्नमेंट का कोई भी आदमी हर दुकान के सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो अब ये उस मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, उस इंसान की ज़िम्मेदारी है, बल्कि चाहे वो मुसलमान ना भी हो, कि वो उसको फॉलो करे। अगर वो उसको फॉलो करता है तो यकीनन वो अपने रिस्क में बरकत लेके जा रहा है। और अगर वो उसको फॉलो नहीं करता, वो कवानीन जो उसको बता दिए गए हैं, तो वो अपने रिस्क में से बरकत का जो एलिमेंट है उसको हटा रहा है। बिल्कुल। और फिर हमें ये भी जहन में रखना चाहिए, जैसे आपने हुकूकुल इबाद की बात की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कायनात बनाई तो इसमें एक निज़ाम भी तो बनाया ना,
اور وہ نظام جو ہے وہ اسلام کی صورت میں ہم سب کو بتا دیا ہے، اور اسی نظام حیات میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے حقوق العباد۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے جب اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں کے کام آؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ ایک کونا پکڑ لو، میری عبادت کرتے رہو اور وہ میرا ذکر کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو دوسرے بندوں کے حقوق کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، اس کا مقصد یہ ہے آپس میں محبت بانٹو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب میرا ایک بندہ دوسرے بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، یعنی پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کو اب کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کہاں پر کس آسانی کی ضرورت ہے، تو میں اس کو وہ آسانیاں عطا کرتا ہوں جو وہ میرے بندوں کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا، مشکلات ہر ایک کی زندگی میں، کئی ایسے معاملات ہوں گے جس کا آپ حل تلاش کر رہے ہیں لیکن حل نکل نہیں رہا، لیکن when you are not part of the problem you are part of the solution۔ اگر آپ کسی اور کے درد کا مداوع کر رہے ہوں گے تو اگر آپ اس کو لاجیکلی بھی سوچیں تو کچھ دیر کے لیے اپنی مشکلات سے تو آپ کا ذہن ہٹ جائے گا، کیونکہ وہاں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بے بس ہیں، لیکن جہاں آپ کا بس چلتا ہے اور آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی یا حالات سنورتے ہیں، وہ کم از کم ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں سدرا آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں، آپ کی ریگولر کالر۔ جی فائزہ جی، کیا کہیں گی؟ سدرا میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ مطلب ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو، تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور بہت اچھا فیل کرتی ہوں کہ ایسے لوگ آگے بڑھ کے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، بہت شکریہ فائزہ کال کرنے کے لیے۔ بڑی اہم بات ہے کہ واقعی ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ این جی اوز، یہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز، یہ درد مند لوگ اگر نہ ہوتے، جس طرح کہ ہم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، تو کتنے لوگ مستفید ہونے سے رہ جاتے۔ یعنی اگر ہم نمبرز کی طرف دیکھتے ہیں، تقریباً 15 لاکھ افراد اگر سالانہ مستفید ہوتے ہیں تو سوچیں کہ یہ 15 لاکھ خاندان بے یار و مددگار ہوتے ہیں۔ غفار صاحب آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گی، مجھے بتائیے ایک سوال، کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کلیفٹ لپ سرجریز کے حوالے سے، اگر ایک بچہ کٹے ہونٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو نیو بورن بیبی کو تو ہم آپریٹ نہیں کر سکتے، کتنے عرصے کے بعد یہ سرجری کروانی چاہیے اور اس میں کیا کیا رسک انوالو ہوتے ہیں، آسان ہے قدرے، اس میں کتنا خرچ آتا ہے؟ اس میں میرے خیال سے 1-2 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے جی تو اس کے بعد اسے سرجری کرتے ہیں، صحیح، اور اس میں رسک کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پلاسٹک سرجن ہمارے یہاں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بچے بعض، آپ میرے پاس ایک پمفلیٹ میں بھی تصویر ہے اس میں، کہ اتنی زیادہ ان کے 4 دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنا خوفناک چہرہ ہوتا ہے، الحمدللہ وہ ڈاکٹر 3 یا 4 سرجری کے بعد اس کو بالکل نیچرل جیسے لپس ہوتے ہیں اس طرح سے ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے معاشرے میں پھر اچھا تمام چیزیں جیسے اسکول جانا ہے، معاشرے میں باقی ان کی شادی ہے، نوکری ہے، تو اس میں وہ الحمدللہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں بالکل فری آف کاسٹ ہے، کوئی چارج نہیں دی جاتے ہیں، اور ہمارے تو باقاعدہ پورے پاکستان میں المصطفیٰ سوسائٹی ان کے گھروں تک جا کر ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے فری کیمپ لگاتی ہے، وہاں پر اعلان کراتے ہیں کہ آئیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ان کی سرجری کریں، تو الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 60,000 سے زائد ہم فری آپریشن الحمدللہ المصطفیٰ کر چکی ہے، اور پورے ملک میں الحمدللہ۔ جی، دوسرا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، یہ جو یتیم بچوں کے لیے آپ نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ، ایک سوسائٹی بنائی ہے، کن بچوں کا داخلہ ہو پاتا ہے؟ کیا یہ ان کے سرپرست یا دور پرے کے رشتہ داری آ کے ان کو آپ کے ادارے میں جمع کراتے ہیں، اور جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ یہ بچے ہمارے پاس تقریباً اس وقت 200 سے زائد بچے ہمارے پاس موجود ہیں، جی، ہمارا پورے ملک میں نیٹ ورک ہے، ان کے تھرو بچے ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ، اور دوسرا ہمارے یہاں 900 کے قریب خواتین ایسی ہیں جن کی بیوائیں ہیں، جن کی کفالت ہم کر رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، تو الحمدللہ وہ بچے آتے ہیں، اور ان کا بہت اچھا ایک ایسا ادارہ ہم نے بنا دیا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے الحمدللہ، ایک کمرے کے اندر 12 یا 14 بچے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مدر رکھی ہوئی ہم نے، تو ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، کپڑے چینج کرتے ہیں، صبح اسکول کے لیے تیار کرتے ہیں، جیسے گھر میں بچے مائیں کرتی ہیں بچوں کو، اسی طرح سے بچوں کی تربیت، اخلاقی تربیت، دینی تعلیم کا پورا انتظام کیا گیا ہے الحمدللہ، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ یہ بچے 19 بچوں نے A1 گریڈ 9th میں کراچی بورڈ سے حاصل کیا الحمدللہ، ماشاءاللہ، اور تقریباً 10 بچوں نے حفظ قرآن ابھی مکمل کیا الحمدللہ، اور ان میں سے بچے ابھی تراویح بھی وہاں سنا رہے ہیں الحمدللہ، بہت زبردست، تو انہی بچوں میں سے 35 بچے ایسے ہیں کہ درس نظامی عالی کا کورس کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بچوں کو ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بچے کا جس طرف ذہن ہے، اگر اس نے آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے
تو سائنس کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے بہترین الحمدللہ. انگلش میڈیم اسکول ہے. جو بچہ حفظ کی طرف خود آنا چاہتا ہے اس کو حفظ کی تعلیم دے رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ہم دنیاوی تعلیم کو کٹ کر رہے ہیں. وہ صبح سے دوپہر تک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے. دوپہر کے بعد سے ان کی کلاسیں ساری جو ہے نا وہ مذہبی تعلیم کی, حفظ کی, درس نظامی کی, اور اس کے بعد کی جو ان کی ٹیوشن کا انتظام کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو ایسے معصوم بچوں کو, ایسے شہزادے ہم ان کو کہتے ہیں, یتیم کہتے بھی نہیں. اور ہم نے اس کا نام بھی المصطفیٰ, کوئی یتیم خانہ نہیں رکھا ہوا ہے, مائی ہوم المصطفیٰ. کہ بچوں میں احساس کمتری نہ ہوگی کہاں رہتے ہیں, وہ کہیں گے بھی مائی ہوم المصطفیٰ میرا. اور جب بھی ہم ان سے مخاطب کرتے ہیں, کوئی تقریب ہوتی ہے تو ان کو شہزادے کہتے ہیں, اور وہ ہیں بھی شہزادے ہمارے. دیکھیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ یتیم کا مال, اس کا ایک تو خاص خیال آپ نے رکھنا ہے, جتنے زیادہ محبت اور شفقت سے آپ اس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ کو جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ وہ روایتیں ہیں, یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو احکامات ہمارے دین نے, جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیے ہیں. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کی پاسداری کرتے ہوئے المصطفیٰ جیسے ادارے, مائی ہوم المصطفیٰ سوسائٹی جیسے آرگنائزیشنز کا انعقاد کرتے ہیں. ونڈرفل سروسز. ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے عطیات, زکوٰۃ, ڈونیشنز المصطفیٰ سوسائٹی کو فارورڈ کریں تاکہ اپنا بہترین کام جاری رکھ سکیں. بہت بہت شکریہ غفار صاحب آپ کی موجودگی کا. اور جس طرح کہ ہم نے کہا مزید ڈیٹیلز آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر جان سکتے ہیں جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ذرا روزہ اور صحت اور طب نبوی کی نظر سے دیکھیں گے ہمارے جو کامن مسائل چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ اتنے روزے رکھنے کے بعد لوگ ڈی ہائیڈریٹڈ بھی فیل کر رہے ہیں, تھوڑی سی تھکان بھی آ رہی ہے, تھوڑی سی لیزینس بھی آ رہی ہے. اس کے بھی ہم کچھ حل آپ کو نکال کر دیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, 2-3 چیزوں کو لے کر ہم نے آج چلنا ہے, خاص طور پہ جب روزہ اور صحت کی بات ہو. پانی کا استعمال بار بار کہا جاتا ہے کہ جی روزہ کھلنے کے بعد افطاری سے لے کے سحر تک اچھا خاصا اپنے آپ کو دوبارہ ری ہائیڈریٹ کیجیے. اس کے بھی اصول بتائے گئے. صرف پانی پئیں گے تو مزید آپ کی باڈی میں جو نمکیات ہیں وہ زائل ہونے لگیں گی, وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں گی, اینڈ یو ول فیل ورس. یہ میری فٹنس ٹرینر نے مجھے بتایا تھا کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے کرتے پسینہ بہت آ رہا ہے, نمکیات, الیکٹرولائٹس آپ کی باڈی لوز کر رہی ہے, اگر آپ اس وقت بہت زیادہ پانی بھی پئیں گے یو آر ایکچولی فردر ڈی ہائیڈریٹنگ یور باڈی. تو آپ کے لیے ضروری ہے اس وقت نمکیات, ORS کا استعمال کر سکتے ہیں, کسی شربت کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ شوگرز اور نمکیات بیلنس آؤٹ ہوں. جب اس طرح کا خیال ہم بڑے لمبے عرصے تک نہیں رکھتے, اور اس کے علاوہ سونے پہ سہاگا کراچی اور دوسرے بڑے شہروں میں پولیوشن بھی ہے, پانی کا بھی جو ہمارا سورس ہے وہ اتنا زبردست نہیں ہے, تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں کڈنی یعنی گردے کے مسائل. لوگوں کو اس میں سٹونز کا مسئلہ آ رہا ہے, یا پھر اچانک بڑی ینگ ایج میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کڈنیز کا جو عمل ہے, جو اس کا پروسیس ہے وہ جواب دے گیا ہے اور کڈنی فیلئر کی طرف جا رہی ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ روزہ اور صحت میں خاص طور پہ اس حوالے سے بات کریں, طب نبوی کی نظر سے, طب اہل بیت, طب یونان کی نظر سے کیا کیا ہمارے پاس سولوشنز موجود ہیں, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا عباس صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا. آغا صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کڈنی سے ریلیٹڈ مسائل میں بڑی تیزی سے زیادتی آ رہی ہے. کراچی میں تو الحمدللہ بڑے اچھے ادارے ہیں, لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اوپر جو بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سدرا یہاں پر جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں وہ ناقص ہے نا. جو ہمارے نلکوں میں پانی آ رہا ہے وہ بھی بہتر نہیں ہے, اور منرل واٹرز میں بھی بہت کمپلینس ہیں, ہے نا. خود جو ہے حکومتی سطح پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کمپلینس ہے, اور حکومت نے بھی ایکشن لیا ہے. تو پانی دیکھ کے پیجئے, بہت اچھی کمپنی کا پیجئے, اور بہتر تو یہ ہے کہ دیکھیے جو میٹھا پانی ہے اللہ نے وہ پینے کے لیے بنایا ہے نا. اور احادیث میں ملتا ہے کہ پانی کو ہمیشہ ابال کر پیجئے, کیونکہ اس میں جاندار ہوتے ہیں, ابالنے سے وہ جاندار ختم ہو جاتے ہیں. اور میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خربوزہ ہے, خربوزے کو ہمیشہ ہاتھ سے توڑ کے پھر اس کو کھائیے, تو یہ گردوں کو بہت فائدہ دیتا ہے. اچھا, لوگ اس کو چھری سے کاٹتے ہیں,
لیکن اگر حدیث میں ڈھونڈیں گے تو کھانا کیسے چاہیے تو دھو کر ہاتھ سے توڑ کے کھائیے, تو یہ گردوں کو بہت زیادہ تیزی سے فائدہ کرتا ہے. اس کے علاوہ میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ اگر گردوں پہ ورم آ جائے یا گردوں کی کوئی بھی پرابلم ہو تو زیتون کا تیل یہ جو ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے, اگر اس کو 1 چمچہ صبح 1 چمچہ رات پیا جائے, یا زیتون کا پھل جن ملکوں میں آرام سے مل جاتا ہے اس کو استعمال کیا جائے. ایک چیز ہے کاسنی, جن لوگوں کو گردے میں انفیکشن ہو جاتا ہے, کاسنی سردیوں کے سیزن میں ملتا ہے, یہ چکوری لیفز کہتے ہیں سدرا اس کو, یہ بہت آرام سے سردیوں میں انٹیریئر سندھ انٹیریئر پنجاب میں ملتا ہے, اور اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ پورے سال ملتے ہیں, تخم کاسنی کہتے ہیں. اس کے 2 چمچے 2 کپ پانی میں ابالیے, جب 1 کپ رہ جائے اس کو چھان کے نکال کے پیجئے. پہلے دن آپ دیکھیں گے اگر آپ کا یورین جو ہے یلو کلر کا آ رہا اور آپ کے گردے میں پین ہے تو وہ پین کو ختم کر دے گا. اچھا سدرا میں ایک چیز بتاؤں, بہت سارے لوگ گردے کے پین میں تڑپ رہے ہوتے ہیں, بری طرح سے مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو کہ ایک چیز میں بتاتا ہوں, یہ جو انگور کے پتے ہوتے ہیں نا, انگور کی بیل میں سے تھوڑے سے پتے نکالیں اور اس کو 1 مٹھی پتوں کو جوشاندہ بنائیں 2 گلاس میں, اور اس کو چولہا بند کریں, جب 1 گلاس رہ جائے اس کو چھان کر نکال کے پی لیں, انسٹنٹ 10 منٹ میں آپ کا پین رک جائے گا. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انگور کے پتوں سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اور کاسنی کا جوشاندہ بھی اگر بہت سارے لوگ پی سکتے ہیں, کاسنی کو پاؤڈر بنا لیں, اگر اس کو آدھی چائے کا چمچے پھانک کر پی سکتے ہیں تو اس طرح بھی فائدہ ہو سکتا ہے. آغا صاحب صرف ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ان میں سے کئی جو ٹپس ہیں وہ پریونٹیو ہیں, یعنی آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی گردے کا عارضہ یا UTI سے ریلیٹڈ کوئی مسائل نہیں ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو آلریڈی اپنے مولد سے رجوع کر رہے ہیں, یا خدا نخواستہ آپ کی کمپلیکیشنز ہیں, آپ ڈائلسس کرواتے ہیں, تو کیونکہ میں اس میں جانتی ہوں کہ آپ کو پانی کی بہت کم مقدار پینی ہوتی ہے, آپ کی ادویات کا سلسلہ بالکل مختلف ہے, تو یہ ٹپس آپ اپنے مولد سے پہلے رن تھرو کر کے ان کے مشورے کے بعد استعمال کریں. یہ میں نے کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کو یہ بات ضرور پہنچا دیں کہ ان میں بے شک تحقیق ہے, آغا صاحب نے بھی اس کے اوپر تحقیق کی ہے, مختلف کتابوں میں اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے, لیکن اپنے مولد سے جو آپ آلریڈی ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں ان سے پھر ایک دفعہ کنسلٹ کرنے کے بعد اس کو استعمال کیجیے. فرحانہ آپ ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی تھی. مجھے بتائیں کہ بچپن میں ہمارے خاندان میں یا ارد گرد پاس پڑوس میں کوئی بیمار پڑتا تھا تو باقاعدہ ہمارے گھروں میں یہ بات ہوتی تھی کہ عیادت کے لیے جانا ہے, پوچھنے کے لیے جانا ہے. اب ہم یا تو فون کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے یا کسی کا سٹیٹس اگر کسی نے فیس بک پہ لگایا اسی کے نیچے 2 کلمات لکھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے عیادت کر لی. مریض کی عیادت کرنے کا کیا ثواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنی دیر تک کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے اتنی دیر تک وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم عیادت کے لیے جاتے ہو اس وقت تم جو بھی دعا کرتے ہو تمہاری وہ قبول ہوتی ہے. تو گویا ہمیں ثواب کے ساتھ ساتھ بہت ایکسٹرا بھی چیزیں مل رہی ہیں, لیکن ہم لوگ چونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کون جائے یا کون ایفرٹ کرے, چلو یہیں سے فون کر لیا یا ویسے پوچھ لیا. لیکن اگر جیسے کہ ہمیں کہا گیا کہ جنازے کے ساتھ جانے کا بھی ثواب ہے اور پھر اس کے بہت سارے ثواب بتائے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 5 حقوق ایسے ہیں جو ہر مومن کے دوسرے پر ہیں کہ اگر وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس کی قبول کرو, اس کو چھینک آتی ہے تو اس کا جواب دو, اگر وہ بیمار ہے تو عیادت کے لیے جاؤ, اگر وہ اس کا انتقال ہو گیا تو جنازے پہ جاؤ. تو یہ ویسے حقوق ہیں ہمارے, ہم ان کو بھلا بیٹھے ہیں اور ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارا عزیز, تمہارا پڑوسی یا تمہارا ملنے والا بیمار تھا تم کیوں نہیں گئے, یا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تھا تم کیوں نہیں گئے. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو بندہ کہے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے, تجھے تو اس کی حاجت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا, وہ بھوکا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا, تو وہ میں ہی تو تھا. میں سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ میرا کنبہ ہے, تو پھر کنبے کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے. تو جب ہم اس طرح سے لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں اور اپنے وہ تمام ذمہ داریاں جو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے عطا ہوئی ہیں وہ پوری کرتے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ ہم سے رب راضی ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ہم خود اس کی رحمت کے خزانے سمیٹ رہے ہوتے ہیں. فرحانہ بھائی یہ بھی بتائیے گا, اس پہ بھی بیان کیجیے گا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بیماری ایک آزمائش ہے یقیناً, تو بیمار کے لیے بھی جب تک وہ شفا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, اس بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہ جھڑتے ہیں کیونکہ وہ آزمائش زندگی میں ہی دیکھ لیتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟
ایک صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ پہلے تو میرا مال سارا ضائع ہو گیا اور اب میں بیمار ہو گیا ہوں. تو گویا وہ ایک طرح سے تکلیف میں بھی تھے اور گلہ بھی کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اندر اچھائی کے آثار ابھی باقی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بڑے تعجب سے رسول پاک سے کہا کہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کیا آپ بیمار نہیں ہوتے، یا کیا آپ کے اوپر کبھی کوئی تنگی نہیں آتی، آپ کے اوپر کبھی کوئی مشکل نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا جی آتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ کبھی کبھی تو آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کرنا ہوتا ہے جو آپ نہیں سمجھتے، لیکن اس چیز سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کرتا ہے. تو گویا جس کے پاس کوئی مشکل پریشانی آئے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرے پاس اچھائی کے آثار ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا کی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کتنے ججمنٹل ہیں. عام طور پہ کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو ہم اس کو وی آر ویری کوئک ٹو جج، اور ہم اس کو مکافات عمل کا نام بھی دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ برا کیا تھا، اب دیکھو اس کو اس کا بدلہ مل رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے ہمارے ہی شو میں فرحان آپا اتنے ادارے آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یا تو ان کی والدہ یا گھر کے کسی رشتہ دار یا بچے کو کوئی مرض تھا جو کہ وجہ بنا پھر ان کے ادارے کے قیام کی. یعنی اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کو جب آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور آپ اپنے لیے کوئی انفارمیشن ڈھونڈ رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور آپ کو نہیں پتا کہ اس مرض کا علاج کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے کیا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. جب آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں تو آپ کے تھرو ایک رستہ، ایک وسیلہ بن جاتا ہے کہ دوسروں کی امداد ہو سکے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے؟ جی علی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے؟ اچھا میرا سوال ہے اپنا آغا صاحب سے جو پوچھنا ہے کہ جن لوگوں کو کڈنی کا ایشو ہو، خاص طور پہ رمضان جیسے بھی موسم چینج ہو رہا ہے، گرمی بڑھ گئی ہے، پانی کا ان کو تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے، تو وہ کس طریقے سے اس چیز کو کیا کہتے ہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر اپنی بات کروں، میرے ساتھ یہ ایشو ہے کہ میں پانی زیادہ پیتا ہوں، اور اب ظاہر رمضان ہے تو اس کی پیاس مجھے بہت لگتی ہے. اگر ایک نارمل شخص اگر 20 سے 25 گلاس پانی ایک دن میں پیتا ہے اور پھر رمضان آ جائے، گرمیاں خاص طور پہ، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کیا ایسا کیا کوئی اس کا ہے کہ آپ کو پیاس نہ لگے زیادہ، خاص طور پہ جو دوپہر کے بعد، کہ کوئی ایسی کوئی ٹوٹکا، کوئی ایسی ریمیڈی؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ علی کال کرنے کے لیے. آغا صاحب یہ سوال مجھے ہمیشہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ ہم نے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہر رمضان میں لوگ آپ سے کال کر کے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ پیاس زیادہ نہ لگے. کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل، یہ سوال مجھ سے بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے سدرا. اور دیکھیں اس کے کئی طریقے ہیں جی، لیکن میں وہ طریقہ بتاؤں گا جس میں ذائقہ بھی ہو، مطلب آپ کو ذائقہ بھی مل جائے اور آپ کو پیاس بھی نہ لگے. تو دہی کا استعمال زیادہ رکھیں. اور دہی کو کیسے کھانا ہے؟ جی، تھوڑے سے دہی میں کھیرا کاٹ کے ڈال لیں اور اس میں حسب ذائقہ کالی مرچ اور کالا نمک ملا لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دہی کے ساتھ کھانا نہیں چاہتا تو خالی ککڑی کا بھی استعمال اگر آپ کریں گے تو ککڑی کھانے سے بھی دن بھر پیاس نہیں لگتی ہے. اور اگر دہی کی لسی بنا لیں آپ، اگر جس کو ہم عرب میں لبن کہتے ہیں، تو نمکین لسی بھی پیاس لگنے نہیں دیتی. اور عربی جہاں پر یہ عربوں کا ایریا ہے وہاں پر لبن کا استعمال بہت زیادہ ہے. آغا صاحب میں ہمیشہ جاننا چاہتی تھی جو نمکین لسی ہم کہتے ہیں اس میں باقاعدہ نمک ڈالتے ہیں تھوڑا سا، یا اس میں کیونکہ شکر نہیں ڈالتے تو اس کو ہم جیسے پھیکی لسی یا یہ تھوڑی سی نمکین مائل ہو جاتی ہے؟ نہیں نمک تو ڈالتے ہیں تھوڑا سا، نمک ڈالتے ہیں، لیکن بڑی ہاضم بھی ہوتی ہے جی، اور پیاس بھی لگنے نہیں دیتی ہے. اور اگر لوگ چاہتے ہیں کہ دن بھر بھوک بھی نہ لگے اس کی بھی ترکیب بتاتا ہوں. اگر پہلا لقمہ سحری کا، اس میں پہلے لقمے میں ایک پنک سالٹ تھوڑا سا ڈالیں اور آخری لقمہ اس میں بھی پنک سالٹ ڈالیں، تو آپ کو دن بھر بھوک نہیں لگے گی. اوکے، یعنی ایک چٹکی بھر آخری میں اور پہلے لقمے میں اگر ہم پنک سالٹ کا استعمال کریں. صاحب ابھی آپ نے بہت سارے ہمیں پریونٹ کرنے کے کہ اگر گردے کے امراض میں نہیں پڑنا ہے تو آپ کیا کیا چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا کامن ہوا ہوا ہے. میں جاننا چاہوں گی کہ کیا چیزیں ہیں جو کاز کر رہی ہیں؟ کیا وہ غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو اب گردے میں پتھری کی شکایت ہونے لگی ہے، یا پتھری جنرلی انفلیمیشن باڈی کی بڑھنے لگی ہے؟ واٹ آر دا کامن مسٹیکس؟ میرے مولا رسول خدا نے فرمایا کہ کبھی بھی پیشاب نہ روکو، حدیث میں آیا.
اور یہاں تک فرمایا اگر کسی سواری پہ بھی جا رہے ہیں تو اگر پیشاب لگ رہا ہے تو پھر سواری کو آپ روکیں اور کہیں جا کے آپ بیت الخلاء تلاش کریں اور اپنی حاجت کو پورا کریں، کیونکہ اگر پیشاب روکنے کی وجہ سے گردوں کی بیماری آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سدرا کہ پانی جو ہے اچھی کوالٹی کا پئیں، یہ بات بھی میں کر چکا ہوں۔ اگر کسی کو پتھری ہو جائے، پتھری گردے سے نکل کے مثانے میں آ جاتی ہے اور مثانے میں اس کا سائز اس لیے بڑھتا ہے کہ یورین کے اندر فاسد مادے ہوتے ہیں، فاسد مادے اس اسٹون کے ارد گرد چمٹ جاتے ہیں، جب چمٹ جاتے ہیں تو اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جا کے مثانے میں چبھتا ہے تو بلڈ بھی ریلیز ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گردے میں یا مثانے میں پتھری ہو گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ 1 چمچہ شہد، 1 چمچہ سیب کا سرکہ، 1 چمچہ زیتون کا تیل اور 1 لیمو نچوڑ لیں، اس میں یہ چاروں چیزیں مکس کر کے 3 سے 4 دن میں گردے سے پتھری پاس آؤٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل زبردست، اس طرح کے بہت سارے ٹپس آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا جی، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ذرا کچن کا رخ کر لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ جی غرت، آپ نے تو ہمیشہ کی طرح بڑی تیزی سے اپنی ریسیپیز مکمل کرنی شروع کر دی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے آج چائنیز پکوڑے بن رہے تھے، مجھے نہیں پتا کہ چائنا میں لوگ پکوڑے کھاتے یا نہیں کھاتے، ٹیمپورا ضرور کھاتے ہیں لیکن اسی طرح کا ایک ٹوسٹ کر کے یہاں کچھ بنایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے بھائی بتائیں ذرا۔ یہ چائنیز پکوڑوں کے لیے ساری میں نے ویجیٹیبلز کاٹ لی تھی۔ اچھا، اس کے اسپیشل انگریڈینٹس جو ہے نا وہ ڈارک سویا ساس ہے۔ میں پوچھنے والی تھی کہ آج بیسن اتنا کالا کیوں؟ نہیں، ڈارک سویا ساس آپ اس میں ڈالیں گے اور چلی ساس، اس لیے ہم اس کو چائنیز پکوڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ چائنیز لوگ ڈارک سویا ساس اور چلی ساس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب ہم اس میں سویا ساس ڈالیں گے، عام طور پہ جتنی چیزوں میں سویا ساس پڑتا ہے اس میں کئی خواتین جو گھر میں بنا رہی ہوتی ہیں ان کا سالٹ کا ریشو آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جی، تو نمک کتنا ڈالنا ہے پھر؟ جی، نمک بہت آپ نے پنچ ڈالنا ہے، کیونکہ سویا ساس میں بھی نمک ہے، چلی ساس میں بھی نمک ہے، اور ہم اس میں چکن پاؤڈر ڈالیں گے، وہ آلریڈی سالٹی ہوتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی نمک زیادہ ہو جائے تو کہنا یہ چائنیز پکوڑے چائنا میں ایسے ہی کھائے جاتے ہیں نا، پھر اپنے آپ کو بچا لیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ریسیپی کے لیے میں نے پاستا بوائل کر دیا، اس کی وائٹ ساس اگر آپ بولیں تو سامنے بنانی ہے۔ ہاں، وائٹ ساس ہم سامنے بنائیں گے، لیکن قرت سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹپ دیتی چلی جاؤ۔ آج کل گھر گھر میں جی پکوڑے بن رہے ہیں، لیکن گھر گھر میں گیس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، تو ایئر فرائر کا بھی استعمال کر رہے ہیں لوگ، الیکٹرک پلیٹس کا بھی استعمال کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے پکوڑے بنانے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کا تیل کا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے؟ کچھ پکوڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ تیل رچا بسا ہوتا ہے، کچھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے پکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کرسپی بھی ہوتے ہیں، لیکن تیل اس طرح نہیں آ رہا ہوتا۔ ایئر فرائر میں آپ نے بالکل جو ہے نا آئل بالکل اسپرے کرنا ہے، زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے، اور 180 پہ آپ نے رکھنا ہے اس کو، صحیح، ٹھیک ہے۔ 200 یا 200 سے پلس نہیں ہونا چاہیے، 180 پہ بالکل سیٹ رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو کس طرح خیال رکھیں؟ کڑھائی میں پہلے آپ جو ہے تیل ذرا تھوڑا سا گرم کر لیں، لیکن میڈیم آنچ پہ آنے دیں اس کو، پھر اس میں ڈالیں، نہ زیادہ سلو پہ کرنا ہے نہ آپ نے زیادہ تیز پہ کرنا ہے۔ اچھا، ویسے اب کافی کیونکہ روزے گزر چکے ہیں تو ذرا ہم پکوڑوں کا سٹاک بھی لے سکتے ہیں۔ آغا صاحب، روزانہ کھائے ہیں آپ نے پکوڑے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن کھائے ہیں یا مکمل ہڑتال کی ہے پکوڑوں سے؟ میں روزے سے ہوں تو سچی بات کہوں گا، میں تو روزانہ پکوڑے کھا رہا ہوں۔ کیا؟ اچھا، لیکن اس کے حل ہیں، مطلب چٹنیاں بنا لیں آپ، کئی قسم کی چٹنیاں ہیں، پودینے کی، ادرک کی، لہسن کی، اس میں اجوائن بھی ڈالیں، میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا اجوائن بھی ڈالیں تو آپ کا ہاضمہ بھی اچھا رہتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا، اور پکوڑوں کے اندر جو تیل ہوتا ہے نا سدرا، وہ بھی نقصان نہیں کرتا۔ کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے جب آپ دار چینی ڈالیں گے نا اس چٹنی میں، تھوڑی سی دار چینی بھی ڈالیں، یہ کولیسٹرول بھی نہیں لگے گا آپ کو۔ بالکل صحیح۔ سرسوں کا تیل اس کو تلنے کے لیے، اچھا، اس میں بڑا اسٹرانگ فلیور آتا ہے ہمارے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں زیادہ استعمال ہوتا ہے سرسوں کے تیل کا کھانے پکانے میں، یو پی وغیرہ کی سائڈ پہ بھی میں نے سنا ہوتا ہے، لیکن ہم شہری لوگ زیادہ نہیں کرتے۔ بہت اسٹرانگ فلیور ہوگا۔ سدرا، اللہ رب العزت نے نا جس خطے کے لیے جو تیل دیا ہے نا اس کو وہی استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، ہمارے خطے میں سرسوں زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے آب و ہوا کے حساب سے اور ہماری جو بھی پرابلمز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو چیز عطا کی ہے ہمیں وہ استعمال کرنی چاہیے، وہ سرسوں ہے۔ تو اگر ہم سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں چاہے پکوڑوں کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے، ہم بیماریوں سے دور رہیں گے۔ کیا بات ہے، اور فلیورفل بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ایک آخری کالر سے بات کر لیتے ہیں جو ہمارے شو کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں صدیقی بات کر رہا ہوں، گلستان جوہر سے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ جی، میں نہ سگریٹ پیتا ہوں نہ پان کھاتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے گردے کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحیح، آپ یعنی جب تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں، پتھری آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے، یو ٹی آئی کا شکار ہوتے ہیں؟ زیادہ وہ اصل میں تکلیف، پتھری دفعہ آ چکی ہے، وہ نکل چکی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے یورین میں،
بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. میں آغا صاحب سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کے لیے کوئی نسخہ وہ ریکمینڈ کرنا چاہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو انہوں نے صحیح بات کہی کہ میں کوئی ایسی چیز کھاتا نہیں ہوں جس سے ہو جائے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیز کھانے سے سدرا, اس سے پہلے بھی آپ نے سوال پوچھا تھا, اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا تھا. جی جی. تو یہ جو بکرے کے گوشت کے علاوہ دوسرے آئٹمز ہیں, گردے ہیں, ہے نا, تلی ہے, اس کے آرگنز وغیرہ, پھیپڑے ہیں, آرگنز جو ہیں جس میں ہم کٹا کھٹ بولتے ہیں نا, کٹا کھٹ یا کھٹا کھٹ ہے وہ جو بولتے ہیں, اس کو کھانے سے بھی سٹونز پیدا ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے لاہور میں پنجاب میں اس کو ٹکا ٹک بولتے ہیں. ہاں وہاں ٹکا ٹک, یہاں کھٹا کھٹ بولتے ہیں, وہ سننے کی بات ہے. تو اس کو کھانے سے جو ہے نا گردے میں اور مثانے میں پتھریاں پیدا ہوتی ہیں, یہ ریسرچ میں آیا ہے. دوسری بات, اگر کسی کو جلن کے ساتھ یورین پاس ہو رہا ہے اور رک کے ہو رہا ہے, کسی کو قطرہ قطرہ یورین پاس ہوتا ہے, ان کو چاہیے کہ مولی کا رس نکال لیں اور آدھا کپ مولی کا رس پئیں دن میں 3 بار, صبح دوپہر شام. اس سے یہ پرابلم ان کا پہلے دن سالو ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا ابھی مجھے ایک بات یاد آئی سدرا, کہ جو ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, وہ ٹرائی کریں. ابھی مجھے اچانک یاد آیا کہ طب انبیاء کا ایک بڑا بہترین نسخہ ہے, اور میں نے کئی مریضوں کو بتایا بھی. اگر ان کے ہفتے میں 3 ڈائلیسس ہو رہے تھے تو وہ 15-20 دن کے اس نسخے کے استعمال سے 2 پہ آ گئے, ہے نا. وہ نسخہ یہ ہے کہ یہ جو اجوائن ہوتی ہے یہ لے لیں, اور یہ جو اخروٹ ہوتا ہے یہ لے لیں, دونوں کو ہم وزن لے کے پیس لیں, اور پیسنے کے بعد 1 چائے کا چمچ صبح اور 1 چائے کا چمچ شام کو پانی کے ساتھ لیں. اس سے گردوں کو بہت طاقت ملتی ہے اور گردوں کی صحت ٹھیک ہوتی ہے, اور ڈائلیسس کے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں افاقہ آیا ہے. صحیح. آغا صاحب ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. بہت سارے آپ کے سوالات آتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں, جس میں علماء اکرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں. کچھ عمل کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ نماز, روزہ, زکوٰۃ میں رہنمائی چاہتے ہیں. یقیناً ان معاملات کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور بہترین موقع ملتا ہے ہمیں رمضان مبارک میں. علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, شریعت کی روشنی میں, کہ ان معاملات کو, ان ڈیلی ہمارے جو افیئرز ہیں ان کو ہم کیسے لے کر چلیں. لیکن ساتھ ساتھ جو لارجر سبجیکٹ ہم لے کے چلنا چاہتے تھے, حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ملک ایک عجیب سیاسی ہیجان اور معاشی بحرانی کیفیت سے گزرا ہے. ابھی بھی ہم پوری طرح سنبھل تو نہیں پائے ہیں, لیکن ایک سمت, ایک ڈائریکشن مل گئی ہے. پاکستان کے الیکشنز ہوئے, اب حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے, قلمدان مختلف منسٹرز کے پاس موجود ہیں, اور ایک بہتری کی نوید, ایک امید لوگوں کے اندر جاگی ہے کہ کچھ نہیں تو اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن اگر آپ ویسے بات کریں کسی بھی ڈرائنگ روم میں, آج بھی ہم افطار کے بعد جب گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں ملکی حالات پہ, سیاسی حالات پہ, تو آپ کو ایک جنرل سینس آف ڈیجیکشن, مایوسی, ہوپلیسنس ضرور نظر آتی ہے. یہ یقیناً ہمارا دین ہمیں ہوپلیس ہونے سے, مایوس ہونے سے روکتا ہے. کہتا ہے کہ کفر کے مترادف ہے, لیکن اس کے باوجود اگر انسان کو لگے کہ پاکستان کے حالات جی کبھی نہیں بدل سکتے, ہمارا سسٹم بہت زیادہ بگاڑ اس میں آ چکا ہے, اس کو بدلنے کے لیے پہلے تو لوگ پھر بھی ایک آئیڈیالوجی دینے کی کوشش کرتے تھے, کچھ تھاٹس لے کے آتے تھے کہ نہیں ایسا ہو تو ایسا ہو جائے, فلانا شخص آ جائے تو بہتری آ جائے گی. اب کسی نہ کسی لیول پہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کہ ایک لفظ جو مجھے اپنے سیاسی کانورزیشن و وہ بیٹم میں سب سے برا لگتا ہے وہ ہے ریزیلینس. ہم کہتے ہیں جی ہمارے یہاں آندھی آئے, طوفان ہے, پانی میں ہماری سڑکیں ڈوب جاتی ہیں, گاڑی کاروبار ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اگلے دن یہ شہر پھر بھی چلتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزیلینس سے زیادہ ہماری بے حسی بنتا چلا جا رہا ہے, کہ ہم نے اپنے لیے بہتر کچھ مانگنا ہی بند کر دیا ہے, ہم نے سوال کرنا ہی بند کر دیا ہے, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلاتے چلیں کہ حضرت حسین کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر میں اٹھو گے قربانی اتنی بڑی دینے لگے گی. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جب ہم بہتر نہیں کرتے, نہ اپنے کام سے انصاف کرتے, نہ اگلا اگر ہمارے کام سے اور ریاستی امور سے انصاف کر رہا ہے اسے سوال نہیں کرتے, تو یہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس ظلم سے کیسے بچیں,
اور کفر جو کہ مایوسی ہے، یعنی ایک امید کا دامن بھی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کرے، بہتری اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں کیسے لے کے آئیں، یہ میرا لارجر سوال ہوگا علماء اکرام سے. یقیناً آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، سوالات بھیجیے، آپ کیا آبزرو کر رہے ہیں ہمیں بتائیے. اور سب سے پہلے آپ کو ہمارے پینل سے میں انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ. بہت بہت شکریہ فرحانہ آپ کی موجودگی کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سید ارباب شاہ موسوی صاحب. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. میری بائیں جانب موجود ہیں علامہ زہیر عابدی بھائی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ مفتی سعد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد بھائی ایز اے ینگ مفتی اور جیسا کہ آپ لاء کی بھی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، پاکستان میں شرعی اور انگلش لاء آپ دیکھتے کہ اس کی ایک آمیزش سی ہے ہمارے سسٹم میں. ہوپ دیتی ہے آپ کو؟ انصاف کی امید کس طرح لگائی جائے؟ اور یہ جو میں نے ایک احاطہ کیا ہے کہ آپ نارمل کسی بھی انسان سے، آپ اور میں بھی اگر کیمرے بند کر دیے جائے ابھی بات کریں تو یہی کہیں گے کہ جی بہتری کی کوئی نوید نظر نہیں آتی ہے، ایک مایوسی سی ہے، اور مایوسی کفر ہے. تو کیسے نکلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، ایک تو ہم مایوس ہیں اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن خود کچھ کرنا نہیں چاہتے. ہمارے استاد بولتے تھے ہر شخص چاہتا ہے کہ محمود غزنوی آئے لیکن پڑوسی کے گھر سے. خود کبھی بھی ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. یاد رکھیے کہ حالات تب بدلتے ہیں جب آپ سٹرگل سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹرگل بگنز ود یو. جب تک آپ کوئی کام نہیں کریں گے، جب آپ معاملات اپنے نظریات کو نہیں کریں گے، تو کبھی بھی یہ پاکستان صرف ان چند سیاسی لوگوں نے نہیں ٹھیک کرنا، یہ ہم سب نے مل کر ٹھیک کرنا ہے. آپ کیوں نہیں وہاں جاتے؟ ایک ڈیکورم ہے نا بنایا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں یہ بلیم گیم جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہر جگہ بیٹھ کر ہر اسٹوڈیو میں آپ دیکھیں گے یا کہیں بھی بات آپ کریں گے تو دوسروں پر بلیم کرنا بہت آسان ہوتا ہے. لیکن اسلام آپ کو کہتا ہے یو شوڈ ٹیک دا رسپانسبلٹیز. اور رسپانسبلٹی آپ تب لیں گے جب آپ مایوس نہیں ہوں گے. اگر آپ مایوسی ہوگی نا، یہ مایوسی ایک طرح سے ایکسیپٹنس ہے کہ ہاں بس اب کیا کر سکتے ہیں، اچھا لیکن ہمارے اس پاس کو کچھ بچہ نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مائکروز پہ لے آتے ہیں اس کو. زہیر بھائی کیا کہیں گے اگر ہمارا کوئی پیارا بیمار پڑتا ہے اور ایک ڈاکٹر جواب دے دے کہ بھئی ان کے مرض کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ اسی طرح مشکل، بس اس کا پین مینیج کیجئے، تو ہم 1 2 3 جتنے ڈاکٹرز ہماری دسترس میں ہیں، ہم جہاں جہاں جا سکتے ہیں دیگر علوم میں بھی، اگر کوئی حکمت کی نظر سے کوئی بتا دے، کوئی طب نبوی سے شفا بتا دے تو ہم جاتے ہیں وہاں پہ. ہم گیو اپ نہیں کر رہے، لیکن دوسرے معاملات میں، بہتری کے معاملات میں، انصاف کے حوالے سے ہم گیو اپ کر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بہت اچھا جملہ کہا مفتی صاحب نے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑوس کے گھر سے محمود غزنوی آئے. یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ سڑک پہ نکل جائیں، ٹریفک کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، اس ٹریفک کی خلاف ورزی میں اگر کوئی الٹا آ رہا ہے اور آپ جیسے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں بھئی تم الٹا آ رہے ہو، تو 4 آدمی اس کی حمایت میں جو الٹا آ رہا ہے، ارے چھوڑیں صاحب، ارے جانے دیں صاحب، ارے رہنے دیں صاحب، آپ تو پڑھے لکھے ہیں صاحب. ظاہر ہے کہ پھر اسے حوصلہ ملتا ہے غلط کرنے کا. صحیح. تو جہاں پر یہ کہا جاتا ہے دنیا میں اگر کسی قوم کے نظم و ضبط کو دیکھنا ہے تو اس ملک کے ٹریفک نظام کو دیکھنا ہے. بالکل یہ ایک مشہور چیز ہے. ہمارا ٹریفک نظام یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر نظم و ضبط نہیں ہے. اچھا اب حکمرانوں کو ہم لوگ کہتے ہیں برے، ٹھیک ہے ہمارے حکمران برے ہیں، کوئی دنیا کا کوئی حکمران آ جائے، کسی پارٹی سے آ جائے، ہم نہیں صحیح ہو سکتے، لیکن ہم صحیح نہیں ہیں. صحیح. اور یہ قرآن کا اصول بھی ہے کہ جب تم غلط ہوگے تو ہم تم پر حکمران غلط مسلط کر دیں گے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر حکمران غلط ہوں گے تو تم کو غلط کر دیں گے، نہیں، تم غلط ہوگے تو حکمران غلط مسلط کریں گے. اگر یہ حکمران غلط ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ ہم غلط ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کسی بھی پارٹی کو یہ وہ پسند کرتا ہو، وہ پارٹی کو اس لیے نہیں پسند کرتا کہ وہ پارٹی انصاف پسند ہے یا وہ پارٹی حق حقوق دینے والی ہے یا نظام کو بدلنے والی، وہ اس لیے پسند کرتا ہے کہ اس پارٹی سے اس کے مفادات حل ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کے ذاتی، اس کے خاندانی تعلقات، کوئی سبسڈری دے دے گا، کوئی اس کو اور کوئی مرات مل جائے گی. اس میں ایک بات علامہ صاحب کی بات میں ایڈ کروں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں تو یزید سے نفرت ہے، اس وجہ سے ہے کہ ان کا ہاتھ تھا امام حسین کو شہید کروانے میں، ہمیں اس وجہ سے نفرت ہے سب کو. لیکن ایک ہمیں بتائیں امام حسین کو اصل میں یزید سے کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ جو تھا کیونکہ یزید کیا تھا، وہ حکمرانی چاہتا تھا، یزید شرابی تھا، اس میں تمام تر گناہ موجود تھے. آج ہم دیکھیں، ہم یہ چیزیں پس پش ڈال دیتے ہیں، ہم لیڈر بنانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے اس میں یہ گناہ ہے، یہ چیزیں، وہ انصاف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. تو یہ چیزیں جو اس وقت بھی سٹیٹس دے، امام حسین کو یہی مسائل تھے. اس مسائل آج ہم دیکھیں، آج ہم بھی کسی کو لیڈر دیکھ رہے ہیں نا تو اس کی ذاتی حیثیت بھی دیکھی جائے کہ کیا وہ اس کیپیبل ہے.
اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کی کیپیبلٹی, اگر کیپیبلٹی ہے تو پھر اس کو وہ عہدہ دینا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہم تمام کو بھی اپنے نظر میں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ ایک کیپیبل ہے نا, ہم بھی ایک گڈ سٹیزن کے طور پر ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. زہیر بھائی بات کر رہے تھے نا, وہ تھوڑی سی اس سے مختلف, جیسے فالوورز اور لیڈرز, ہم اکثر اس بحث میں رہتے ہیں کہ جی آوے کا آوا, پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, ہمارا سوک سینس ہم میں ہے نہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ریاست یا تو بہت سختی کرے, کوئی زبردست سا لیڈر آ جائے, جادو کی چھڑی گھمائے اور تمام چیزوں کو درست کر دے. ہم اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتے. ارباب صاحب, یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہتی ہوں, جس بگاڑ کی نہج پہ اس وقت ہم ہیں اور دوسری طرف ہم مایوس بھی ہیں, ہم کسی مسیحا کے انتظار میں بھی ہیں, اپنا مسیحا خود بننا نہیں چاہتے, تو پھر اس پورے احاطے سے, اس پرابلم سے, اس کرائسس سے ہم نکلیں گے کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ جو مسائل ہیں نا, ان سے سب سے پہلے تو ہمارا جو یقین ہے پروردگار پر, توکل جسے ہم کہیں, وہ ہمارا کم ہو گیا ہے. جب توکل نہیں ہوگا پروردگار پر تو ہم کسی بھی چیز میں اسٹارٹنگ لیں گے ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے مایوسی ہے, نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو ظاہر ہے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. جس طرح آپ نے ابھی مثال دی کہ ہمارا اگر بچہ بیمار ہو جائے تو کوئی ایک ڈاکٹر ہمیں منع بھی کر دیتا ہے, تو ہم پھر دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس, کسی طب نبوی کے پاس, کسی اور کوئی گھریلو ٹوٹکا ڈھونڈتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ہم ہمت نہیں ہارتے. بالکل. کیوں ہمت نہیں ہارتے؟ چونکہ ہمیں خدا پر بھروسہ ہے, خدا پر توکل ہوتا ہے. ہم اصل میں ایک مسلمان قوم تو ہیں, مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا جو توکل پروردگار پر ہے وہ بہت ہی کم ہے, پستی پہ چلا گیا, جس کی وجہ سے یہ تمام مشکلات. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہے؟ جیسے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ 50s میں 60s میں پاکستان کو اگر جیو پولیٹیکل سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کا فیوریٹ مانا جاتا ہے. ہم نے بہترین ادارے قائم کیے, نہ صرف ہم نے اپنے لیے قائم کیے بلکہ خطے کے, اگر آپ عرب ممالک میں جا کے دیکھیں, ان کی بلڈنگز بنانے سے لے کے ان کی ایئر لائن بنانے تک جو بیس, جو فاؤنڈیشن ڈالی وہ پاکستانیوں نے ڈالی. لیکن ہم اپنی مدد نہیں کر سکے. ہم ایٹمی طاقت بنے, اس وقت بھی ہمارے مسائل, مہنگائی, پرابلمز, ایشوز تھے, لیکن کہیں نہ کہیں خود انحصاری تھی, ایک سیلف رسپیکٹ تھی ایز اے قوم, وہ ہم کہیں نہ کہیں کھوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی علت ہے اصل میں ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں, اپنے ملک کے ساتھ سچے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم جب بھی کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی صرف ذات نظر آتی ہے. کہ جس طرح سے ابھی آغا صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں اگر کسی کو ہم ووٹ دیتے بھی ہیں تو صرف اس نظر سے دے رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص سے مجھے فائدہ ہوگا, ذاتی, پرسنل, کوئی جاب مل جائے گی, کہیں کوئی عہدہ مل جائے گا, کہیں کوئی سلسلہ ہو جائے گا, کہیں سے کوئی قرض مل جائے گا. مگر ملک کے لیے کیا بہتر ہے, اس کے لیے ہم چونکہ نیشن وائز پہ نہیں سوچ رہے تھے اس جگہ پر, ہم اس پہ انفرادی طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں, اور اسی انفرادیت نے ہمیں پستی کی طرف لے گئی ہے. ابھی آپ قومیں جو بنتی ہیں, قومیں اس طرح نہیں بنتی کہ ایک انفرادی طور پر ایک انسان اپنے لیے سوچے. قومیں اجتماعی طور پر کام کرتی ہیں. ہم چونکہ ہم بھی باہر ملک میں سفر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پوری دنیا کا جو نظام ہے, سلسلہ ہے, سب قانون کی ایک بالا تری ہے, ایک عدالت ہے. جس طرح سے مولانا صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ایک اگر بندہ غلط آ رہا ہے تو غلط آنے والے کے لیے 4 سپورٹر کھڑے ہو جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نہیں ہے. مگر اگر اسی شخص کو اگر ٹوک دیا جائے کہ آپ کی وجہ سے 50 گاڑیاں پیچھے رک گئی ہیں, ٹریفک جام ہو چکی, مثلا ایک یہ مثال تھی نا, تو ہم انفرادیت کی دلدل میں جو پھنس گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے تمام ادارے ختم ہیں, ہمارے تمام جیو پولیٹیکل جو آپ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ملک کی اتنی اسٹریٹجی بہترین ہے, مگر اس میں بھی ہم کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ اس کی علت یہی ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنا فائدہ مفاد اٹھائیں گے, اس کے بعد کنار ہو جاتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے دوسری دنیا والے وہ اپنا مفاد وہاں سے لے لیتے ہیں, جس سے جو ہے ہم ہمیشہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر خدا پر توکل نہیں. چونکہ جب ہمیں اپنی ذات نظر آتی ہے تو پھر خدا کو تو بھول جاتے ہیں نا. جب خدا یاد رہے گا تو پھر دوسرے یاد رہتے ہیں, پھر اپنے یاد نہیں رہتے. ٹھیک ہے, رمضان یہ جو آتا ہے, ہم روزے رکھتے ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ تم شاید جو ہے مثلا دوسروں کی بھوک اور پیاس کو احساس کر پاؤ, دوسروں کی گرمی اور سختی کو احساس کر پاؤ. مثلا ہم رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر روزے نہیں رکھتے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ تو یہ جو آج یہ 30 دن ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہمارے پڑوسی نہ جانے کتنے مہینوں سے اس طرح بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہا ہے.
چونکہ ہم انفرادی طور پر تو دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، انفرادی طور پر ہمارے بچے کے لیے سب کچھ لے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کل کیا لے کر آنا ہے، پرسوں کیا کھانا ہے، ہمیں پورے ہفتے کا ایک جو ہے مینیو بنا ہوتا ہے، فریج کھولیں تو پورا آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، پرسوں یہ کھانا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پڑوس والے نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں. ہم پڑوس کی بات کریں، اکتوبر سے پوری دنیا ایک سلسلہ دیکھ رہی ہے فلسطین کے حوالے سے. آج یہ نہج ہے کہ ہم پتہ نہیں کس منہ سے یہ کہہ بھی پاتے ہیں کہ ہماری افطار کی ٹیبل پہ فلانی نعمت نہیں ہے جی، ہماری پسند کے پکوڑے نہیں ہیں، وہ والا سموسہ کیوں نہیں رکھا، جبکہ فلسطین میں لوگ گھاس ابال کر اس وقت ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اس حالت میں بھی روزے اختیار کیے. بالکل ایسے ہی. کوئی مسجد اس وقت یہاں پہ تمام مساجد کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، تمام گھر ختم کر دیے گئے ہیں، پھر بھی وہ جماعت لگا کر نماز پڑھتے ہیں اینڈ جو کچھ ان کے پاس ہے اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. فرحان آپا، یعنی ہم کون سے درجے پہ ہیں کہ وہ مایوس نہیں ہو رہے اور ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کو برا کہتے ہیں، شام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، بچے کو یہ سیکھ دیتے ہیں کہ یہاں کی بہترین اسکول کالج سے پڑھنے کے بعد بھی یہاں کچھ نہیں ہے بیٹا باہر چلے جاؤ. تو ہم اور ان میں اتنا بڑا فرق مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا ہاؤ ڈو وی ایون انڈرسٹینڈ اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے یا جو افراتفری ہے اور جس کی وجہ سے مایوسی پھیل رہی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جب اہل لوگوں کو ان کی جگہ پر نہیں بٹھایا جاتا اور نااہل آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو صرف ادارے نہیں بلکہ ملک بھی تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. اور یہی اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ملک اس لیے نہیں بنے ہوئے ہوتے جو بڑی مشکلوں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ کہ جس کا جو دل چاہے وہ کر لے اور جس کا جو دل چاہے اس کو کسی بھی ادارے کا سربراہ بنا دے. اگر آپ ایک میڈیکل کالج کو چلا رہے ہیں اور وہاں پر جو اس کا سربراہ ہے وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے یا خود وہ اتنا تجربے کار نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کی نیڈز کیا ہیں یا میڈیکل کالج کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اور آپ کسی اور ادارے کے آدمی کو وہاں لا کے بٹھا دیں تو کیسے وہ ادارہ چلے گا؟ عدالت کا نظام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دیکھیں ایک نظام ہوتا ہے نا ہر ادارے کا، تو جب تک اس ادارے کا سربراہ اس چیز کو سمجھنے والا نہیں ہوگا، ان کی پرابلم سے وہ واقف نہیں ہوگا، وہ اس میں بہتری کی صورت پیدا نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کر آئے گا کہ جی میں صرف 2 سال کے لیے یہاں آیا ہوں اور مجھے تو بس صرف یہاں بیٹھنا ہے تاکہ میری 2 سال کا ٹائم گزر جائے، تو وہ کبھی بھی اس ادارے کی بہتری کے لیے نہ سوچے گا نہ کوئی کام کرے گا. ہاں اگر ہم جیسے قانون کی بات کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے ممالک میں جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں بڑے سسٹم میں کام کر رہے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ قانون وہاں سختی سے عمل درآمد اس پہ کروایا جاتا ہے. اگر آپ غلط جگہ پہ پارکنگ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ ایشو ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ $60 یا $100 جو ہیں وہ آپ نے پیسے دینے ہیں. اگر آج آپ قانون کی پاسداری یہاں پہ کروائیں تو میں کہتی ہوں، یقین سے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بھی غلط کام اس ملک میں نہیں ہوگا. نہ یہاں پر قانون کو اس طرح سے سیریس لیا جا رہا ہے، نہ قانون کی پاسداری کرائی جا رہی ہے، اور نہ پاسداری کرانے والے خود سیریس ہیں. اگر وہ اپنے اس کام میں سیریس ہو جائیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے، تو کیوں نہیں کوئی بھی ادارہ صحیح ہو سکتا. چند مہینوں میں آپ دیکھیں کراچی میں 50 بچوں کو جو ہے گولی مار دی گئی. کیا کسی نے سیریس لیا ابھی تک؟ کسی کو دکھ ہوا کہ وہ کن کن گھروں کے بچے تھے، کس کن ماں باپ کا وہ آخری سہارا تھے جو گھر سے نکلے تھے کچھ کمانے یا کچھ کام کرنے کے لیے؟ ایک بھی کسی نے سیریس نہ تو کوئی جواب آیا، نہ کسی نے کوئی ایکشن لیا کہ آئندہ جو ہے وہ یہ جو جس طرح سے چھینا جھپٹی ہو رہی ہے کراچی میں اس کو سیریس لیا جائے. ایبسلیوٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم کس کے دیکھیں کہ جو دست و گربا اگر ہوئے ہوئے ہیں اور مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، کس سے ہم سوال تلاش کریں، کس سے ہم یہ بات کریں کہ اس چیزوں کو بہتر کس نے کرنا ہے. ہم اکثر یہ بات سنا کرتے ہیں کہ کفر کی جو ایک ریاست ہے یا ایک معاشرہ ہے، ایک ملک ہے، وہ نظام تو چل سکتا ہے لیکن نا انصافی اور ظلم پہ مبنی ایک معاشرہ نہیں چل سکتا. تبھی ہم اکثر یہ تو بات کرتے ہیں کہ جی بیرونی ملک سے سازشیں ہو رہی ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن ہمیں سازش کے تحت، کانسپریسیز کے تحت ہمارے یہاں تختے پلٹے جاتے ہیں. لیکن تختہ پلٹنے سے زیادہ ہم خود اپنی جانوں پہ کس طرح ظلم کر رہے ہیں اس پہ ہم بات نہیں کرتے. خیر جی، گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، کال میں ضرور لوں گی، لیکن اس وقت ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. یہ کلام پیش کرتے ہیں، ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے گفتگو کا وہیں سے آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. بات ہو رہی ہے مایوسی اور امید کے حوالے سے. تو ایک خوبصورت سی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، شیئر کرنا چاہیں گے، جس کا ترجمہ ہے جی، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نادانی پر ہنستے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر غیر سے امیدیں وابستہ کرتا ہے. آپ اکثر دیکھیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ
بچپن میں ہمیں تو سکھایا جاتا تھا کہ کسی چیز کی حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, 2 رکعت نفل ادا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پھر اس کے لیے تگ و دو کریں, اس کے لیے محنت کریں. لیکن آج آپ کسی بھی گریجویٹ سے بات کر لیں تو وہ کہے گا کہ جی میری نوکری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی سفارش نہ کر دے. اب وہ آپ کوئی کانٹیکٹ ڈھونڈ کے دیں, آپ کسی سے کہلوا دیں, کسی سے فون کرا دیں, یا پھر اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے تو کسی کو ڈونیشن دے دے, کوئی بریف کیس پکڑا دے تو میرا کام بن جائے. جہاں ہم توکل نہیں کرتے اور اس طرح کے مفروضے, میں ضرورت میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی پہ ایٹ لیسٹ ایسی بات نہ کریں, ورنہ ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگوں نے میرٹ کی بیسس پہ اگر کچھ حاصل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے, ان کو اچھے لوگوں سے ملوایا ہے, اچھے مواقع دیے ہیں, وہ سب بھی دراصل جھوٹ تھا, اور سارے کے سارے لوگ صرف اور صرف اسی طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر چیزوں کو سالو کرتے ہیں. تو چلیں اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں. سعد, آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو طریقہ کار ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں کسی سے کہہ سن لیں, اس وقت تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, فلسطین کے لیے لوگ ریلیز نکال رہے تھے, کنونشنز ہوئیں, ریزولوشنز پریزنٹ کی گئیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کیے ہوئے وہی دست غیب سے مدد کرے, ورنہ انسانی حقوق کے تو جتنے علم بردار تھے, ریاست عالم تھی, وہ سب تو فیل ہو گئی. جی بالکل, بات یہی ہے. میں اسی بات سے سیکنڈ کرتے ہوئے آؤں گا, جیسے میم نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ ظلم کی ڈیفینیشن پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ اس چیز کی اصل بندہ کھو دے. یہ ٹوپی ہے نا, اگر میں اس کو پیر پہ پہننے لگ جاؤں, میں ٹوپی کے ساتھ ظلم کروں گا. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو حیثیت ہو اس سے وہ کام لیا جائے, اس کام کے ساتھ انصاف ہوگا. دوسرا, ہماری پوری قوم کو نا انڈیویجولزم کے اندر ڈالا گیا ہے. اگر آپ کوئی بھی سوسائٹی قائم کرتی ہیں یا قائم کرتے ہیں ہم, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی, ہم سارے مدینہ کی ریاست کی تو بات کرتے ہیں, لیکن اب اگر وہ اصول دیکھیں تو پہلے فرسٹ ایئر آف ہجرہ میں جہاں رسول نے کنسٹرکشن آف مسجد کی ہے, وہیں بردرہڈ قائم کی ہے بٹوین مہاجرین اور انصار, اور بتایا کہ کلیکٹیوزم, ایک ساتھ رہ کر مہاجرین انصار نے وہ اخوت کا درس دیا, اور بتایا کہ اگر قوم نے ترقی کرنی ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. اور پھر انہوں نے, امام غزالی فرماتے ہیں تقوی کی 3 علامتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ عدل کریں. عدل کیا ہے کہ آپ کے پاس حصہ ہے, تھوڑا جتنا اس کا بنتا ہے اس کو دیا, جتنا میرا بنتا ہے میں نے لیا. عدل سے بڑھ کر دوسرے تقوی کی علامت یہ ہے کہ آپ دوسرے پہ احسان کریں, کہ اپنے حصے سے بھی تھوڑا سا بڑھا کر اس کو دے دیں. اور آخری جو سپرلیٹو درجہ ہے وہ یہ ہے ایثار, اپنا حصہ بھی اپنے بھائی کو دے دیں. اور وہ جو مہاجرین و انصار کے درمیان جس بنیادوں پر ریاست مدینہ کی قیام ہوا تھا وہ تھا جذبہ ایثار. اب اس کو لے آتے ہیں فلسطین کے معاملے پر. آج آپ دیکھیں کہ 80 سے زائد مسلمان ملک ہیں, اور ایک مسلم ملک کے اندر یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. ہم کون سے جذبے پہ کھڑے ہیں؟ ایثار چھوڑیں, احسان چھوڑیں, عدل چھوڑیں. آج وہ فلسطینی بھائی جو صرف اور صرف اس نام پر مارے جا رہے ہیں کیونکہ ایک مسلم سٹیٹ ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ صرف مسلمان ہیں. آج ہم یہاں بیٹھ کے اس شو میں بھی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے فلسطینی بھائی ابھی بھی ان ملبوں کے تلے دب کر مر رہے ہوں گے. 7 اکتوبر کو سٹارٹ ہوا ہے یہ, آج 5 سے 6 ماہ بیت گئے. ہمارے یہاں باتیں ہو رہی ہیں, کہاں یہ ہیومنٹیرین لا. ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے جذباتی لوگ ہیں, ہمارے وہ سوڈے کی طرح جوش آتا ہے بعد میں ختم ہو جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر میں ایک, ابھی آج کل میرے ساتھ عموماً ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, اصل میں بوائکاٹ کی بات ہوتی ہے, اس کا فائدہ وہاں تو نہیں پہنچتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, بیسک پرپز آف بزنس کیا ہوتا ہے؟ ٹو ارن پروفٹ. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ باہر کے جتنے بزنسز تھے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ 80 سے زائد مسلمان ممالک ہیں, اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ان کو فری برگرز دیں گے تو 80 ممالک ہمارا بوائکاٹ کریں گے. انہوں نے کوئی فکر نہیں کی, انہوں نے کہا کرتے رہیں بوائکاٹ, کیونکہ ان کا مقصد اپنے وہاں سپورٹ کرنا ہے. لیکن ہم من حیث القوم شروع میں وہ نعرہ بھی لگاتے رہے بوائکاٹ, آج بھول گئے. آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو افطار سحری میں بھول چکے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں اگر میں اپنے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے دیکھوں نا تو مجھے یہ شک لاحق ہو جاتا ہے کہ میں کسی کا حصہ تو نہیں کھا رہا. آج ہمارے یہاں افطاری کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں, فلسطینی بھائی جہاں انہوں نے پھر بھی روزے رکھے ہوئے ہیں, نہ سحری کا, ہم تو سحری کر کے افطاری کا, نہ افطاری کا معلوم. آج ہمارے ہاں فلسطینی بھائیوں کا نہ نام لیا جا رہا ہے نہ ان کے لیے. اور ایک اور بات, ہمیں یہاں بیٹھ کر بات کرنا, یعنی کہ اس کے لیے سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا, کچھ ویژولز آتی ہیں, آپ یقین کریں دیکھی نہیں جاتی. وہ ایک کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی تھی, کیونکہ عربی زبان ہمیں آتی ہے, تو کسی نے کہا آپ اس کا نا اردو ترجمہ کر کے بھیج دیں. واللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں ویڈیو دیکھتا رہا, 3 گھنٹے ہو گئے, مجھ سے اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا تھا. والد پتہ ہے عربی میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر بچے کو کہہ رہا تھا, اے بیٹے تو نے جا کر رسول اللہ کو شکایت لگانی ہے کہ تیری امت دیکھ رہی تھی اور ہم مر رہے تھے.
تو نے بات جا کے رسول اللہ کو کرنی ہے. یہ بات سوچ کرنا, یقین کریں مجھے اپنے ایمان پہ شک ہو رہا تھا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے بھائی رسول نے فرمائے تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. آپ کی آنکھ میں درد ہو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے آنکھ میں درد ہے باقی سب ٹھیک ہے. آنکھ میں درد ہے, پورا جسم اس کے کانسیکوینسز بیئر کرتا ہے. فلسطین کا ایک بچہ جو ٹھٹر رہا ہے, اس کو معلوم بھی نہیں, اس کے آنکھ سے آنسو موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں لیکن نکل نہیں رہے. آج ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. کیسے ہو سکتا ہے ہمارا مسلمان بھائی تکلیف میں اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوں؟ اس کا بالکل. اور میں سب سے ایک حیران ہوں, یہ ہیومینٹیرین لا بڑے چارٹر ہمیں سمجھائے جاتے تھے. میں آپ کی بات کو نا اس طرح آگے لے کے چلوں گی کہ جس طرح حدیث مبارکہ ہے اور حکم بھی ہے کہ اگر آپ کچھ غلط یا ناانصافی دیکھیں تو پہلے اس کو ہاتھ سے یعنی اپنے عمل سے روکنے کی کوشش کریں. آپ نہیں کر پاتے تو زبان سے کہیے وہ غلط ہے, اور پھر وہ بھی آپ کے لیے اگر ممکن نہیں ہے, حلال سازگار نہیں ہے, تو دل میں یہ بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کیوں نہیں نرم ہوتے, مجھے لگتا ہے وہ جو تیسرا درجہ تھا نا ایمان کا, ہم وہ بھی کھو چکے ہیں کہ ہمیں دل میں بھی نہیں محسوس ہو رہا, ہمیں تکلیف بھی نہیں ہو رہی. ہم ایک بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہم بڑی تعداد میں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ماہوں کی آہیں اور سسکیاں سن رہے ہیں, بٹ وی آر ناٹ مووڈ, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب ضرور دینا ہے ان چیزوں کا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم سدرا. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید اورحان علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کیا کہیں گے؟ بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ پہلا پروگرام دیکھ رہا ہوں جس میں فلسطین کے مسئلے پہ کافی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. آپ کے علماء کرام بھی, آپ بھی اس پہ بات چیت کر رہے ہیں, لیکن وہاں کی جو صورتحال دیکھتے ہیں ہم ویژولز فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, سب جگہ دیکھ رہے ہیں, بڑا ایک مایوسی سی چھا جاتی ہے. تو کیونکہ مایوسی ایک کفر بھی ہے, تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں ایک مایوسی اور ناامیدی ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں علماء کرام کی رائے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے اندر مایوسی آتی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہم غلط مایوسی پیدا کرتے ہیں یا کیا؟ بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ارباب صاحب یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے جانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم ناانصافی اور ظلم کہیں پہ بھی نوٹس کریں تو یقیناً اس کا ایک اثر تو دل پہ ہوتا ہے. یا تو انسان امید ہار جاتا ہے, جیسے ابھی ساتھ کہہ رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف دیکھا, دوسرے اقوام عالم کی طرف دیکھا, کوئی کچھ کرنے سے قاصر ہے, تو پھر امید کس سے لگائیں؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اپنے پیارے حبیب سے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے پاس آئیں تو ان کو بتا دینا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو ایک تو ہر انسان کو, مسلمان کو, مومن کو یہ چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کے جا رہے ہیں, آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ اس کو آپ نے صرف زبان سے ادا نہیں کرنا بلکہ دل سے اس پہ یقین بھی رکھنا ہے. اور جب دل پہ یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندروں میں بھی راستے بنا دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کیا کہ وہ راستہ بنا دیا کہ جو بظاہر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے نکال کر لے گئے. آپ بلکہ آپ کی بات کو اس طرح اور آگے بڑھائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں اس وقت بھی ڈوبنے نہ دیا جب وہ ایک کمسن بچے تھے, اور جبکہ فرعون اس وقت غرق ہوتا ہے جب وہ اپنی طاقت کے عروج پہ تھا, کیونکہ وہ توکل کا فرق ہے. توکل کے نا. اور پھر میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دشمن ہمارے بہت قریب آ گئے ہیں اور ہمیں آس پاس سے گھیرا جا چکا ہے, تو اس وقت نا وہ ان تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, ہم دو نہیں ہیں, تیسرا ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے اس وقت بھی اللہ ان کے ساتھ ہے تو وہ یقین ہے. اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بل پر پیر رکھا جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ سانپ یہاں سے نکل رہا ہے یا وہ کاٹ سکتا ہے, تو وہ سانپ سے نہیں ڈر رہے تھے, وہ اللہ رب العزت سے ڈر رہے تھے کہ وہ جس نے اپنے حبیب کو یہاں پر میرے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میں اس کے حبیب کی حفاظت اپنے دل و جان سے کر رہا ہوں کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, کہیں کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اپنا پیر وہاں پہ لگا دیا. تو جب یہ یقین آپ اختیار کر لیتے ہیں, آج ہم جب بات کر رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کی تو ان کے اندر وہی یقین ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی بھی والدین کا کوئی ایک بچہ شہید ہوتا ہے تو وہ بین نہیں کرتے بلکہ وہ بچے کو اٹھا کے کہتے ہیں الحمدللہ,
تیری چیز تھی تو نے واپس بلا لیا. کیا ہم اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے کہ ہم یقین کے اس مقام پر, اس درجے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو ہمیں عطا کی ہوئی ہیں, چاہے وہ مال کی صورت میں ہو, وہ اولاد کی صورت میں ہو, یا وہ کسی اور نعمت کی صورت میں ہو, ہمیں کیا اتنا یقین ہے کہ جب وہ ہم سے چھین لی جائے یا ہم سے لے لی جائے یا آزمائش کے طور پر یا کسی کفارے کے طور پر, تو ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. تو یہاں پر دراصل جب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کی, تو یہاں پر ہمارے توکل کا بھی امتحان ہے, ہمارے ایمان کا امتحان ہے, ہمارے صبر کا بھی امتحان ہے, اور ہمارے شکر کا بھی امتحان ہے. ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں لیکن صرف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی, بالکل ان کے کہنے کا مقصد توکل تو ہے, لیکن حضرت موسیٰ لشکر لے کر نکلے. حضرت ابو بکر کی مثال دی, وہ غار ثور گئے. تو پہلے کوشش بھی کرنی ہے, کوشش کے ساتھ توکل ہے. ہمیں اپنی طرف سے کہنا بھی چاہیے, روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکنا بھی چاہیے, ساتھ اللہ کا توکل بھی. اچھا, یہ آپ دونوں کی بات کو میں اس طرح آگے لے کے چلوں گی کہ جیسے فرحانہ آپا نے کہا کہ یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ اتنا راضی ہونا کہ آپ کی محبوب ترین چیز اگر آپ کی اولاد بھی چھن رہی ہے, شہید کر دی جائے, تو آپ اس وقت الحمدللہ بول رہے ہیں. یعنی جہاں صبر کرنا مشکل ہے وہاں پہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں پرسنلی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. ہم جب ہمارے ملک پہ بھی ایک غلبہ تھا, ہم دیکھتے تھے دہشت گردی کا, انتہا پسندیدگی کا, آئے دن ہمارے گلی محلے, ہماری مساجد, ہمارے مدارس کچھ بھی سیف نہیں تھا. تو اس کے حوالے سے جب آپریشن ہوئی ہے, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب 6 ستمبر کا ہم شو کرنے جاتے تھے اور وہ فیملیز جن کے جوان بچے 22-23 سال کا بچہ جنہوں نے اس ملک پہ نچھاور کیا ہو, اور اس والدہ کو کچھ نہیں, اردو بولنی بھی نہیں آتی, ہم ان کو ساتھ بٹھا کر جب ان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں ان کے شہید بیٹے کے حوالے سے, تو وہ ایک ہی لفظ زبان سے اس کے نکلتا ہے, وہ ہے الحمدللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وہ مائیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچے, اپنے سپوت آفر کیے ہیں اس دھرتی کے لیے. لیکن اہم بات یہ ہے, ایک آخری سوال زہیر بھائی سے ضرور کرنا چاہوں گی. زہیر بھائی, یہ جب انسان ایک طرح سے مایوس ہے لیکن کوئی سہارا ڈھونڈ رہا ہے, جب یہ حالات ہم دیکھتے ہیں اور ہر طرف سے مایوس ہیں, تو ہم کہتے ہیں شاید یہ آخری زمانہ ہے اور یہ چیزیں ایسی ہی ہونی ہیں. پہلے مسلمانوں کی ہر طرف سے بہت زیادہ رسوائی ہونی ہے, ہم کو اسی طرح مشکلات کا سامنا ہونا ہے, اور پھر بہتری کی طرف ہم جائیں گے, یا تو امام مہدی کا نزول ہوگا یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں بچائیں گے اور پوری کائنات کے جو طریقے ہیں وہ بدلیں گے. کیا یہ اس طرح گمان رکھنا یہ صحیح ہے, یہ توکل ہے, یہ امید ہے, اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا, جو مثال موسیٰ کے حوالے سے دی انہوں نے, بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہماری ہے, ہم نے کیا وہ پوری کی؟ امام مہدی تو آئیں گے, وہ برا ہوگا, وہ سنبھالیں گے, وہ سب اپنی جگہ. ہم نے کیا کیا؟ ہماری ذمہ داری ہم نے کیا کی؟ خالی اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جانے سے بھی کوئی مسئلہ کا نہیں ہوتا. یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور شاید اقبال کا شعر بھی ہے کہ خدا نے اس قوم کی آج تک حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال. شعر غلط والا تو سیدھا ہوگا, میں شعر نہیں پڑھ سکتا, ویسے بھی روزے میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اب ہمیں خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہے. ہمارے ایمان کی اس وقت صورتحال یہ ہے, آپ چلے جائیں, کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہو, اس سے آپ بولیں کہ بھئی یہ تم کر رہے ہو, آخر قبر میں بھی جانا ہے, اللہ کو جواب دو, کہتا ہے جائے دیکھی جائے گی. یہ ایمان کی ہم اس منزل پر آ گئے, دیکھی جائے گی, قبر دیکھی جائے گی, وہاں کوئی نہیں آئے گا, دیکھی جائے گی کا مسئلہ. تو وہ جو ہمیں اپنی ذمہ داری کرنی ہے, وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, مجھے اس کی صداقت کا نہیں پتہ کہ کس حد تک ہے, لیکن بہت زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا جو تھی وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے وہ آگ بجھائی تھی, تو اس سے کہا بھائی یہ اس سے کون سی آگ بجھے گی, اتنی بڑی آگ ہے. تو اس نے کہا آگ بجھے یا نہ بجھے, میں نے تو اپنا کام کر دیا. تو اس میں ایک واقعہ کہ اللہ رب العزت جب مجھ سے پوچھے گا تو میں لگانے والوں میں سے نہیں, بجھانے والوں میں سے تھی. ایک ذمہ دار اور ایک بادشاہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے تمام شہر سے کہا کہ صاحب ایک ایک لوٹا جو ہے وہ پانی حوض میں کل سب ڈال دیں. تو ہر آدمی یہ سوچتا رہا کہ ایک میں نہیں ڈالوں گا تو کیا ہوگا. تو صبح حوض جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا, اس لیے کہ ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک میں نہیں ڈالوں گا تو کیا ہوگا. تو یہاں ہمیں اپنے طور پر دو باتیں بس کے سوچنی ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں خدا کو جواب دینا ہے. یہ 2-4 دن کی عیش, یہ 2-4 دن کی جو دنیا داری ہے, یہ جو ہم مادہ پرست ہو گئے کہ بس دنیا مل جائے, مال,
کتنی بڑی بڑی عمارتیں، وہ قرآن کی آیتیں، ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں اصل میں. قرآن کی آیتیں کہ تم سے زیادہ وہ طاقتور تھے بے شک جو تم سے پہلے گئے. ان کی عمارتیں بڑی بڑی عمارتیں تھیں، ان کی بڑی بڑی طاقت تھی ان کے قد، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ ختم ہو گئے. تو جب وہ طاقتور قومیں ختم ہو گئیں تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں اس پر عمل کیا، اس کی اطاعت نہیں کی، اس کے پیغامات پر عمل نہیں کیا، تو نام کے یہ مسلمان ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہم مسلمان ہیں تو جس نے لمبا مسلمان تو ہم جائیں گے ہی جنت میں، جائیں گے ہمارے تو جنت لکھی رکھی ہے. اور یہ جنت کے لیے ایک بات اور بھی کہہ دوں، اگر آپ اس مسئلے کو بھی مان لیں کہ صاحب ٹھیک ہے مسلمان ہم جنت میں جائیں گے، یہ جو برزخ کا سفر ہے موت سے لے کے اور حشر تک کا، اس سفر میں آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کے اعمال کام آئیں گے، آپ کی کوئی سفارش، کوئی مال، کوئی دولت حرام کی اور اسی کی تیاری کے لیے پورے سال بھی آپ کو موقع ملتا ہے، اور خصوصاً اس بابرکت مہینے کے 30 دن بھی ملتے ہیں جس میں آپ رحمتیں سمیٹ سکیں، استغفار کر سکیں اور دوزخ سے نجات حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. زہیر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، سعد بھائی ہمارے ساتھ ہے، فرحانہ آپ ہمارے ساتھ تھیں، اور ارباب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. جلدی سے میں ذرا پوچھوں شیف قرۃ العین سے کہ ان کی ریسیپیز تیار ہو گئی ہیں. آج زبردست انہوں نے چائنیز پکوڑے بنائے تھے اور ساتھ ساتھ وائٹ کریمی چیزی پاستا بھی بنایا تھا جو کہ تیار ہے. جی بالکل تیار ہے. اچھا، پکوڑے فرائی کرنے کے لیے ہمیشہ میں یوز کرتی ہوں ڈالڈا کا کوکنگ آئل، کیونکہ ڈالڈا میں سمجھ گیا آپ کی مصری، ڈالڈا 250 روپے کی بچت کے ساتھ ہے اور کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے. دیکھیں یہ بچت بھی ہے، اچھی کوالٹی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو آپ ہم نے اتنا اچھا پورا رمضان گزارا نا، جس میں ہیلدی ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، پکوڑوں کو اوائڈ کر رہی ہوں، تو آج انہوں نے کہا کہ میں چائنیز پکوڑے بھی بنا دیتی ہوں آپ کے لیے، اور اسی طرح میں چیزی پاستا. کوئکلی اس کی وائٹ ساس کیسے بنائی قرۃ؟ اچھا، اس کی وائٹ ساس کے لیے میں نے یوز کیا، پہلے بٹر ڈالا، بٹر کے اندر میں نے فلاور ڈالا، میدا، اس کو بھونا. اس کے بعد میں نے آلپرس کا ملک ڈالا. ملک ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے ایگ بیٹر سے سوٹے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے بلیک پیپر، وائٹ پیپر اور سالٹ، یہی انگریڈینٹس ہوتے ہیں وائٹ ساس کے لیے. اس کے بعد میں نے اس کے اندر پاستا ڈال دیا، آلپرس کی چیز ڈالی. چیز ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کیا، چلی فلیکس ڈالے اور اوریگانو ڈال دیا. اچھا، چیز آخر میں ہم نے ڈالنا ہے، اور چیز کو یعنی اس وقت وہ میلٹ ہو جائے گا، یہ تھرو آؤٹ یہ چیزی ہی رہے گا یا وہ اسٹرنگی ہو جائے گی؟ کس طرح اس کو غلطی نہ کریں اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. یہ آپ نے فلیم آف کر کے چیز ڈالنی ہے تاکہ جو ہے وہ پاستا گرم ہوگا تو چیز آٹومیٹکلی میلٹ ہو جائے گی. بالکل پھر آپ نے سرو کر دینا اوپر سے چلی فلیکس کے ساتھ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار دیٹ قرۃ العین. اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے علماء کرام نے کی. زہیر بھائی نے یہاں پہ ذکر کیا علامہ اقبال کا، جنہوں نے انسان کو اس کے رتبے کی یاد دلائی ہے. یہ کہا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے بس میں کیا ہے، اور یہ پیغام دیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ بالکل ہمیں امید کا بھی پیغام دیتی ہے کہ ہم اگر کوشش کریں تو ہمارے معاشرے میں یا ہماری انڈیویجول انفرادی زندگی میں بھی جو بگاڑ پیدا ہوا ہے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. یعنی اس میں کوئی عظیم بات نہیں ہے کہ اگر آپ 10 سال سے ایک ہی طریقے، ایک ہی روش پہ چل رہے ہیں تو ویسے ہی چلتے رہیں. آپ چیزوں میں بہتری لا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. If your methods have not been working، اگر آج آپ بہتر طریقے کی طرف نہیں جا رہے، اس سے پہلے کسی اور فرسودہ طریقے سے کام کر رہے تھے، تو اپنی اپروچ کو، اپنے پروسیس کو بدل کر دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ضرور آئے گی. اسی امید کے ساتھ پروگرام کو اپنے اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. مصباح ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصباح سے ایک خوبصورت کلام سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی.